لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات گرامی، بزرگان قدر و منزلت، برادران ایمانی اور عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، سلسلہ گفتگو محبت اہل بیت کے عنوان سے جاری و ساری ہے. اس سلسلے کی آج تیسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. عزیزو، محبت اہل بیت اور اس کا صلہ سورہ شورى کی یہ آیت جو میں آپ کے سامنے روز تلاوت کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب، اپنی امت والوں سے کہو کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. عزیزوں، محبت کے لیے کہا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میں کہوں گا پالنے والے، محبت کا حکم تو دے رہا ہے، نبی سے کہلوا رہا ہے کہ محبت کا حکم اپنی امت والوں کو دو اور کہو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرے. تو پالنے والے، تو حکم دے رہا ہے، کیا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ توجہ بھائی، اللہ حکم دے رہا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھتا ہوں، پالنے والے، کیا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ شاید آواز قدرت آئے کہ میں تو ان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ تم دل رکھ کے بھی ان سے ایسی محبت نہیں کر سکتے. میں تو ان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ تم دل رکھنے کے بعد بھی ان سے ایسی محبت نہیں کر سکتے. میں نے کہا پالنے والے کہیں اظہار کیا ہے، کہیں بتایا ہے؟ کہاں، کیوں؟ ہر شب جمعہ حدیث کیسا نہیں پڑھتے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللهم
बुलंद तरीन सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा अगर आप सिमट आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे भी पढ़ने में और आपको भी सुनने में, अगर थोड़ा थोड़ा सिमट आए तो, वरना ठीक है। क्या कहा? मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। ज़रा सा मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, मुझसे जुड़िएगा। मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि तुम दिल रखने के बाद भी इनसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते जैसा कि मैं बगैर दिल के इनसे मोहब्बत करता हूँ। क्या इजहार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। बहुत तवज्जो चाहता हूँ यहाँ से मैं आप हजरात की, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग अभी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, फिर मुकम्मल बात शुरू की जाए। ठीक है? एक सलवात मिलजुल के बुलंद तरीन पढ़ें आप। अल्लाह ने क्या कहा? मैं भी इनसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि तुम दिल रखने के बाद भी इनसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनकी मोहब्बत में मैंने जमीन का फर्श बिछाया, इनकी मोहब्बत में मैंने आसमान का शामियाना तना, इनकी मोहब्बत में मैंने दरियाओं में रवानी पैदा की, इनकी मोहब्बत में मैंने समंदरों में तुग़यानी पैदा की, इनकी मोहब्बत में फूलों में महक, इनकी मोहब्बत में चिड़ियों में चहक, इनकी मोहब्बत में डालों में लचक, इनकी मोहब्बत में चिड़ियों में चहक, इनकी मोहब्बत में ये सूरज का निकलना, इनकी मोहब्बत में चांद का निकलना, इनकी मोहब्बत में सितारों का झिलमिलाना, इनकी मोहब्बत में पूरी कायनात को मैंने जो मुज़य्यन किया, सजाया, वो किनकी मोहब्बत में? खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा, इन 5 की मोहब्बत में जो चादर के नीचे है। मिलके हैदरी। मैं कहूँगा पालने वाले, इनकी मोहब्बत में जमीन का फर्श बिछा दिया तूने, इनकी मोहब्बत में आसमान का शामियाना तन दिया तूने, इनकी मोहब्बत में सूरज में रोशनी पैदा करके दुनिया को चरागा कर दिया तूने, इनकी मोहब्बत में चांद में रोशनी पैदा करके दुनिया में उजाला कर दिया तूने, इनकी मोहब्बत में दरियाओं में रवानी, इनकी मोहब्बत में समंदरों में तुग़यानी, सारी चीज़ें इनकी मोहब्बत में। पालने वाले, तू इनसे मोहब्बत करता है? कहा बिल्कुल करता हूँ। मैं दिल के बाद दिल रखने के बगैर इनसे मोहब्बत करता हूँ, और ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि अभी मैंने पढ़ा चीज़ों कि ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि तुम दिल रख के भी इनसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। है तवज्जो अजीजों, ये सारी चीज़ें इनसे मोहब्बत करने का नतीजा है। तो मैंने कहा पालने वाले, तू कादिर मुतलक है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तूने इनसे मोहब्बत की, ज़मीन का फर्श बिछा दिया, तूने इनसे मोहब्बत की, आसमान का शामियाना तन दिया। बस सुनिएगा अजीजों, जुमला देने जा रहा हूँ। तूने इनसे मोहब्बत की, ज़मीन का फर्श बिछा दिया। भाई जब किसी से मोहब्बत कोई करता है तो उसके हदिये, उसके हुजूर में, उसके सामने कोई हदिया पेश करता है, कोई तोहफा पेश करता है। अल्लाह ने इनसे मोहब्बत की, इनकी मोहब्बत में ज़मीन का फर्श बिछा दिया, इनकी मोहब्बत में आसमान का शामियाना तन दिया। मैंने कहा पालने वाले, हम भी तो इनसे मोहब्बत करते हैं। ए पालने वाले, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तू हई है, तू कय्यूम है। हम भी तो इनसे मोहब्बत करते हैं। तूने मोहब्बत की, जमीन का फर्श बिछा दिया, लेकिन पालने वाले, हम भी तो इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम आसी हैं, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम खाकी हैं, हम भी तो करते हैं इनसे मोहब्बत। तूने इनकी मोहब्बत में जमीन का फर्श बिछाया, हमने इनकी मोहब्बत में फर्श आज़ाए हुसैन बिछा दिया। तूने इनकी मोहब्बत में जमीन का फर्श बिछाया, हमने इनकी मोहब्बत में फर्श आज़ाए हुसैन बिछा दिया। तूने इनकी मोहब्बत में सूरज में उजाला पैदा करके दुनिया में चरागा कर दिया, हमने इनकी मोहब्बत में इमाम बारगाहों में चरागा कर लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मोहब्बत जब किसी से की जाती है तो उसके हुजूर कोई तोहफा पेश किया जाता है। अब जैसे जनाब इब्राहिम को मोहब्बत हुई अल्लाह से,
تو جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ ایک پورا گھر بنا دیا۔ کیوں بنا رہے ہیں گھر؟ یہ گھر کیوں بنا رہے ہیں خلیل خدا؟ کہ یہ گھر بنا رہا ہوں اس کے لیے جو خود بے گھر ہے۔ بھیا گھر بنانا قرآن کی آیت ہے، اِنَّ طَهَّرَ بَيْتِي وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اے ابراہیم و اسماعیل میرے لیے گھر بناؤ۔ بھیا گھر اس کے لیے جس کا وجود جسمانی ہے ہی نہیں، مکان اس کے لیے جو لا مکان ہے، اگر مکان میں آ جائے تو محدود ہو جائے، پھر اللہ اللہ نہ رہے۔ میں کہوں گا خلیل خدا گھر کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ یہ میری محبت ہے اس سے، یہ میری محبت ہے اس سے، اس کی محبت میں میں گھر بنا رہا ہوں۔ اب اگر اس کو مجھ سے محبت ہوگی تو وہ اس گھر کو قبول کر لے گا۔ ہے توجہ، بس جملہ سنیے گا۔ اب اگر اس کو مجھ سے محبت ہوگی تو وہ اس گھر کو قبول کر لے گا۔ اب عزیزو گھر بنایا کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم و اسماعیل نے۔ کیسے بنایا؟ مینا میں بکھرے ہوئے پتھروں کو اسماعیل اٹھا کے لاتے تھے، ابراہیم ایک پہ دوسرا پتھر رکھتے چلے جاتے تھے، اس طرح سے گھر بنا دیا۔ جب بن کے تیار ہوا کہا پالنے والے تیرے حضور میں یہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے قبول کیا یا رد کیا؟ آپ سے سوال ہے، اللہ نے قبول کیا نا بھائی، گھر کو قبول کیا۔ آج اسی گھر کا تو طواف حاجی کرنے جاتا ہے، مل کے بولیے گا، آج اسی گھر کا تو طواف حاجی کرنے جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے قبول کر لیا گھر، اللہ نے قبول کر لیا۔ یعنی بنانا محبت خلیل، قبول کرنا محبت اللہ، گھر بنانا محبت خلیل، محبت ابراہیم، قبول کرنا محبت اللہ۔ بس جملہ کہنے جا رہا ہوں اور بات شروع کر رہا ہوں۔ بھائی ابراہیم نے گھر بنایا اللہ مکان کے لیے، اس کے لیے جس کا وجود جسمانی ہے ہی نہیں، گھر بنا دیا، لیکن اللہ نے قبول کیا۔ تو گھر بنانا محبت ابراہیم، قبول کرنا محبت خدا۔ اسی طرح سے تعزیہ بنانا محبت عزادار، قبول کرنا محبت حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد۔ ہے توجہ، تو محبت، ان کی محبت میں یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پھول، یہ چڑیا، یہ مہک، یہ خوشبو، یہ ساری چیزیں ان کی محبت میں۔ کون ہے؟ لی خمسۃ الذین ہم تحت الکسا، یہ 5 ہستیاں ہیں، ان کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے مزین کیا، ساری کائنات کو اللہ نے سجایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اچھا، اب جو ان سے محبت کرے گا وہی رسول کے قول کو فالو کرے گا، اور جو محبت نہیں کرے گا تو وہ رسول کے قول کو فالو نہیں کرے گا، رسول کے قول کی پیروی نہیں کرے گا۔ اگر محبت نہیں ہے تو مخالفت ہے قول رسول کی، اور اگر محبت ہے تو موافقت ہے قول رسول کی۔ اب عزیزو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ان سے محبت کس نے کی اور ان سے محبت کس نے نہیں کی۔ جس نے کی وہ کیا بنا اور جس نے چھوڑی وہ کیا بنا۔ جس نے کی محبت ان سے وہ کیا بنا، جس نے چھوڑی وہ کیا بنا۔ اب میں ایک جملہ کہوں، جس نے ان سے محبت کی وہ سلمان بنا، جس نے ان سے محبت چھوڑی وہ مروان بنا۔ ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مل کے
توجہ۔ اب عزیزو کس نے محبت کی؟ آئیے، میری مائیں اور بہنیں بھی 2 روز سے مجھے سن رہی ہیں، لہذا ان کے لیے بھی کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے عزیزو، اہل بیت سے محبت یہ آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے اہل بیت سے محبت۔ لیکن عزیزو، جس کو ہو گئی اہل بیت سے محبت تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے، حبش کی رہنے والی، ایک صلوات پڑھیں محمد حبش کی رہنے والی ایک مستور، میری مائیں بہنیں سنیں، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، محبت اہل بیت کیا ہے اور اس کا صلہ کیا ہے۔ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اسے اہل بیت صلہ کیا دیتے ہیں۔ حبش کی رہنے والی ایک مستور، ایک عورت جس کا نام تاریخ نے کیا رکھا؟ کیا؟ فضہ تو نہیں ہے، میمونہ، جس کا نام میمونہ ہے۔ جب اسے اہل بیت سے محبت ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بس بات میں نے شروع کر دی۔ آج کی بات، مائیں اور بہنیں خصوصی توجہ ان کی، اور میرے بزرگ اور جوان آپ کی بھی خصوصی توجہ۔ جب محبت ہوئی اہل بیت سے میمونہ کو تو ایک مرتبہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد بچوں سے کہا، ہے میرے بچوں، کہا جی مادر گرامی، کہا دیکھو میں علاج کے سلسلے سے مدینے جا رہی ہوں، لہذا آج سے یہ حکومت کی باغ ڈور تم سنبھالنا۔ بچوں نے کہا ماں، آپ کوئی عام مستور نہیں، آپ کوئی عام عورت نہیں، آپ ملکہ ہیں، آپ شہزادی ہیں، ہم شہزادے ہیں، بتائیے وہ علاج کرنے والا کون ہے؟ ہم اسے یہیں بلا کے لاتے ہیں۔ بس توجہ چاہتا ہوں میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کون ہے علاج کرنے والا؟ بتائیے، ہم اسے یہیں بلا کے لاتے ہیں۔ جیسے ہی بڑے بیٹے محمد نے فضہ کے کہا ہم انہیں یہی بلا کے لاتے ہیں، فضہ نے دہن پہ ہاتھ رکھ کے کہا خاموش ہو جا، تو اسے بلانے کی بات کر رہا ہے جس کے دروازے پہ ملائکہ چل کے جاتے ہیں، تو اسے بلانے کی بات کر رہا ہے جس کے دروازے پہ ملائکہ چل کے جاتے ہیں۔ خاموش۔ کہا ماں، پھر اس تخت حکومت کا کیا ہوگا؟ اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ اس شاہی کا کیا ہوگا؟ بڑے مومن افراد بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو چھلک گئے، خدا کی قسم۔ کچھ لوگ تو گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں کہ فضائل اہل بیت ان کو ناگوار گزر رہا ہے۔ بھیا اگر ناگوار ہو تو چلے جائیے، لیکن اہل بیت کے فضائل سنائے بغیر میں رہوں گا نہیں، اور مقصد یہی ہے ہماری زندگی کا، اہل بیت کے فضائل سننا اور سنانا۔ اما اس حکومت کا کیا ہوگا؟ اس سلطنت کا کیا ہوگا؟ اس شاہی کا کیا ہوگا؟ اس بادشاہت کا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے اس کا بھی انتظام کر دوں گی، کل رعایا کو دربار میں بلانا، اس کا بھی انتظام کر دوں گی، لیکن میں جاؤں گی، میں جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ دوسرے روز بچوں نے رعایا کو دربار میں بلایا، جب رعایا جمع ہو گئی، ہائے ہائے، جملہ سنیے گا عزیزو، کتاب کا نام الفضہ، کراچی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اٹھا کے پڑھیے گا خدا کی قسم، اور جملہ سنیے، یہ تبرک سمجھ کے یہ جملہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور لے جائیے گا اس مجلس سے۔ ایک مرتبہ جب رعایا دربار میں جمع ہو گئی، جناب فضہ کو بچوں نے بلایا، جناب فضہ آئیں، تخت حکومت پہ گئی، جانے کے بعد تخت حکومت پہ اپنی دونوں جوتیاں اتاری، اتارنے کے بعد تخت حکومت پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے حبش کے لوگوں، میں علاج کے لیے مدینے جا رہی ہوں، آج سے تم پہ میری یہ جوتیاں حکومت کریں گی، آج سے تم پہ
آج سے تم پہ میری یہ جوتیاں حکومت کریں گی. اور اے حبش کے لوگوں، اگر تم کو میری جوتیوں سے اچھا کوئی حاکم مل جائے، میری جوتیوں کو ہٹا دینا، اس حاکم کو بٹھا دینا، میری جوتیوں کو ہٹا دینا، اس حاکم کو بٹھا دینا. خدا کی قسم، تاریخ شاہد ہے 22 سال تک حبش کے لوگوں کو فضہ کی جوتیوں سے اچھا کوئی حاکم نہیں ملا. صلوات پڑھیں محمد والے. بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. محمد 22 سال تک حبش کے لوگوں کو فضہ کی جوتیوں سے اچھا کوئی حاکم نہیں ملا. جب 22 سال کا فضہ کا بڑا بیٹا محمد ہو گیا تو اس نے حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالا ہے. اب فضہ چلی، اللہ توبہ، میمونہ چلی. ابھی نام نہیں پڑھا. ابھی نام کیا ہے؟ تو آپ بھی تو بولیے کیا ہے نام؟ میمونہ. اب میمونہ چلی، پہنچی. ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پہ غور توجہ چاہتا ہوں اور لطف لیجئے گا. میمونہ چلی، آئی در اہل بیت پہ. جیسے ہی در اہل بیت پہ سجدہ ریز ہوئی میمونہ، نگاہ رسالت نے کردار میمونہ کا مطالعہ کیا. بے ساختہ لمحہ مقدس سے یہ جملہ نکلا، ارے تو فضہ ہے، تو فضہ ہے. نہیں غور نہیں کیا. فضہ عربی میں کہتے ہیں چاندی کو، فضہ عربی میں کہتے ہیں صاف چیز کو، فضہ عربی میں کہتے ہیں شفاف چیز کو، فضہ عربی میں کہتے ہیں بے داغ چیز کو. فضہ عربی میں کہتے ہیں بے داغ چیز کو. نگاہ رسالت نے کردار میمونہ کا اس طرح مطالعہ کیا کہ ایک داغ بھی نظر نہ آیا. بے ساختہ جملہ نکلا، تو فضہ ہے. ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. محمد پر کیا کہا؟ تو فضہ ہے. آگے بھی گھر میں رہنے لگے. کچھ عرب کی عورتیں آئیں. آنے کے بعد خصوصی توجہ بزرگوں، جوانوں، میری مائیں بہنیں، آپ کی بھی خصوصی توجہ. آپ کے لیے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں آج. کچھ عرب کی عورتیں آئیں. بی بی کیا بات ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ آپ حبش کی مالکہ تھی. بیدار ہو کے سنیے گا. اگر میں کوئی بات دھیمے سے پڑھوں تو یہ نہیں کہ بات کمزور ہے. دھیمے سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بات کمزور ہے. نہیں عزیزو، بات مضبوط ہوگی. اور اب میں دھیمے سے ہی پڑھوں گا اور آپ کی سماعتوں کا امتحان لوں گا. کیا کہا عرب کی عورتوں نے؟ بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ حبش کی ملکہ تھی، شہزادی تھی. ایک مرتبہ فضہ نے کہا تھی کا کیا سوال ہے، ملکہ ہوں، شہزادی ہوں. کبھی بھی وہ کیسے؟ بادشاہ اپنے ملک کو وسیع کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اپنی سرحد کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے جنگ کرتے ہیں. کبھی زمین و جائیداد کے بہانے، کبھی مال و زر کے بہانے جنگ کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ جھاڑو دے رہی ہیں، آپ برتن مانج رہی ہیں، آپ جھاڑو دے رہی ہیں، آپ برتن مانج رہی ہیں، آپ حسنین کے کپڑے دھل رہی ہیں. ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے، اے عرب کی عورتوں، خدا کی قسم، بادشاہ اپنی حکومت کو بڑھانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، تب جا کے ان کی حکومتیں بڑھتی ہے. لیکن خدا کی قسم، اے عرب کی عورتوں، میں روئے زمین پہ اس طرح سے حکومت کروں گی کہ تم دیکھنا میری کچھ حکومت زمین پہ ہوگی، کچھ حکومت آسمان پہ ہے.
میری کچھ حکومت زمین پہ ہوگی، کچھ حکومت آسمان پہ ہوگی۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، زمین کا سلمان میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، آسمان کا جبریل میری اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ میں اس طرح سے روئے عرض پہ حکومت کروں گی، میری کچھ حکومت زمین پہ ہوگی، کچھ حکومت آسمان پہ ہوگی۔ کیا نام ہے؟ فضا۔ کس نے نام دیا؟ رسول نے۔ رہنے لگی فضا۔ ایک روز جناب سلمان آئے، دق الباب کیا۔ کون؟ سلمان۔ جناب فضا آئی۔ کیا بات ہے بھائی سلمان؟ کہا میں نے 3 مرتبہ دق الباب کیا اور آپ نے تیسری مرتبہ دروازہ کھولا۔ سلمان آئے، 1 مرتبہ دق الباب کیا، کوئی آواز نہیں۔ دوسری مرتبہ دق الباب کیا، کوئی آواز نہیں۔ جب تیسری مرتبہ دق الباب کیا تب فضا آئی اور آنے کے بعد دروازہ کھولا۔ تو سلمان نے کہا بہن فضا، اتنی تاخیر میں آپ نے دروازہ کھولا؟ آپ میری عظمت کو، میری معرفت آپ کو نہیں ہے میری عظمت کی؟ فضا نے کہا بھائی سلمان خفا نہ ہو، کہ کون سا ایسا کام کر رہی تھی آپ کہ جو دروازہ کھولنے میں اتنی تاخیر ہوئی؟ فضا نے کہا بھائی سلمان، اصل میں ایسی عبادت میں مصروف تھی کہ اس میں کسی طرح کا خلل نہیں چاہتی تھی۔ آئے آئے آئے، کسی طرح کا خلل نہیں چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں وہ کون سی ایسی عبادت تھی؟ فضا کہتی ہے میں حسنین کے کپڑے دھل رہی تھی۔ فضا کہتی ہے میں حسنین کے کپڑے دھل رہی تھی، لہٰذا اس عبادت میں کسی طرح کا میں خلل نہیں چاہتی تھی۔ اب عزیزو، ایک مرتبہ سلمان نے کہا ارے بہن فضا معاف کریے۔ کہا سن بھائی سلمان، عہدے کا اظہار آپ نے کیا ہے کہ میری عظمت نہیں کی، میری معرفت نہیں کی، میری فضیلت کو نہیں پہچانا۔ بھائی سلمان بتا تیری فضیلت کیا ہے؟ کہ رسول نے میرے لیے کہا ہے السلمان منا اہل البیت۔ بس سنیے گا عزیزو، ایک مکالمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ رسول نے میرے لیے کہا ہے، اگر سن لیں گے غور سے پورا پڑھوں گا، نہیں سنیں گے چھوڑ دوں گا۔ کیا کہا رسول نے تیرے لیے؟ کہا السلمان منا اہل البیت۔ میرے لیے کہا ہے پیغمبر اکرم نے، نبی مرسل نے، احمد مصطفیٰ نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے میرے لیے کہا ہے۔ میرے لیے کہا ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو ایک مرتبہ فضا نے کہا خفا کیوں ہوتا ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے، کیوں مجھ کو ڈراتا ہے اس عہدے سے، کیوں مجھ کو تانے دیتا ہے اس عہدے کا؟ کہا بہن فضا میں ہی وہ سلمان ہوں جس کے لیے رسول نے کہا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا میں وہ ہوں کہ جس کے لیے فاطمہ زہرا نے کہا الفضۃ منا اہل البیت۔ نہیں توجہ کر رہا ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا الفضۃ منا اہل البیت۔ تو سلمان نے کیا کہا؟ بہن فضا تو تیرے لیے شہزادی نے کہا، میرے لیے نبی نے کہا، فاطمہ ہے رسول کا ٹکڑا، فاطمہ ہے رسول کا جز، فاطمہ تو بزت و منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ تو عزیزو جو کل نے کہا وہی جز نے کہا، جو جز نے کہا وہی کل نے کہا۔
جو رسول نے کہا وہی فاطمہ نے کہا، جو فاطمہ نے کہا وہی رسول نے کہا۔ رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت، فاطمہ نے کہا الفزۃ منا اہل البیت، سلمان بھی اہل بیت میں، فضہ بھی اہل بیت میں۔ ایک مرتبہ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بہن فضہ تو بھی بلند میں بھی بلند، تیرا بھی مقام میرا بھی مقام، تیرا بھی مرتبہ میرا بھی مرتبہ، تیرا بھی مقام میرا بھی مقام، تیرے بھی فضیلت میری بھی فضیلت، تو بھی صاحب کرامت میں بھی صاحب کرامت، تو بھی بلندی پہ میں بھی بلندی پہ۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ تو بھی بلندی پہ میں بھی بلندی پہ، تیری بھی عظمت میری بھی عظمت، تیرا بھی مقام میرا بھی مقام۔ بہن فضہ کہتی ہے بالکل صحیح کہا بھائی سلمان، بالکل صحیح کہا بھائی سلمان، تو بھی بلند میں بھی بلند، تیری بھی فضیلت میری بھی فضیلت، تیرا بھی مقام میرا بھی مقام، تو بھی اہل بیت میں میں بھی اہل بیت میں۔ بس جملہ سنیے گا، تو بھی اہل بیت میں میں بھی اہل بیت میں، لیکن ذرا سا فرق کے ساتھ، تو بیت کے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر۔ مل کے ایک صلوات بھی پڑھنا عظمت محمد والے محمد۔ تو بھی اہل بیت میں میں بھی اہل بیت میں، تیرا بھی مقام میرا بھی مقام، تیرا بھی رتبہ میرا بھی رتبہ، تیری بھی فضیلت میری بھی فضیلت، تیری بھی بلندی میری بھی بلندی، لیکن ذرا سا فرق کے ساتھ، تو بیت کے باہر رہتا ہے، میں بیت کے اندر رہتی ہوں۔ کس نے کہا یہ؟ خدا کی قسم کیا مرتبہ عطا کیا ہے اہل بیت۔ ہم اور آپ سبھی محبت کرتے ہیں نا اہل بیت سے، خدا کی قسم یہ اتنا نوازتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اتنا نواز دیتے ہیں۔ جناب ابوذر غفاری کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ جناب ابوذر ایک روز وہ بھی آئے، بس ختم کیا میں نے، آج جمعہ بھی ہے اور 11:15 ہو رہا ہے، تقریباً 35-40 منٹ میں پڑھ گیا۔ تو ابوذر غفاری آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دق الباب کیا۔ جناب فضہ دروازے پہ آئے، جی بھائی ابوذر کیا بات ہے؟ کہا وہ اصل میں مولا دکھ نہیں رہے ہیں، تو میں نے اس لیے آپ سے مناسب سمجھا کہ پوچھوں کیا گھر میں ہیں؟ کہا نہیں گھر میں تو تشریف فرما نہیں ہے۔ تو کہا مولا کہاں اس وقت مل سکتے ہیں؟ کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ کچھ بتا کے گئے ہیں؟ تو جناب فضہ نے بے ساختہ کہا کہ مولا اس وقت آسمان پہ لوگوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ مولا آسمان پہ لوگوں کو رزق تقسیم کرنے گئے ہیں۔ اب ابوذر جو ہے وہاں سے مولا کے در سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کی ایک گلی کو چھوڑ کے دوسری گلی میں ابوذر نے قدم رکھا تھا کہ تراب پہ ابو تراب کو دیکھا، تراب پہ ابو تراب کو دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا اب ابوذر نے خیال کرنا شروع کیا کہ کائنات میں سب سے سچا دروازہ یہ ہے، سب سے صادق دروازہ یہ ہے۔ اور میں نے آج اسی دروازے سے بہن فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ تو بہن فضہ نے کہا آسمان پہ گئے ہیں رزق تقسیم کرنے، جبکہ مولا زمین پہ کھڑے ہیں، مولا زمین پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ بس آخری بات سن لیجئے اور دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ کیا دیکھا؟ مولا زمین پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ابوذر سوچتا ہوا، خیال کرتا ہوا ایک مرتبہ آگے بڑھا کہ کائنات میں سب سے سچا دروازہ مولا علی کا ہے، لیکن آج اسی دروازے سے جب میں نے بہن فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہیں، تو بہن فضہ نے کہا مولا آسمان پہ رزق تقسیم کرنے گئے ہیں، جبکہ مولا زمین پہ رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سوچتا ہوا ابوذر آہستہ آہستہ قدموں سے مولا کے قریب پہنچا۔ جانے کے بعد کہا مولا اگر آپ خفا نہ ہوں، ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں۔ مولا نے کہا ابوذر کیا بات ہے؟ کیوں خفا ہوں گا، کیوں ناراض ہو جاؤں گا تیری بات سے؟ کہے ابوذر تو میرا محب ہے، تو میرا چاہنے والا ہے۔ ابوذر کہ مولا خیال نہ کریے گا، مولا خیال نہ کریے گا، آج میں آپ کے دروازے پہ گیا، میں نے پوچھا مولا کہاں ہیں؟
تو بہن فضہ نے کہا مولا آسمان پہ رزق بانٹنے گئے ہیں، مولا سب سے صادق دروازہ آپ کا ہے، لیکن مولا جب میں نے پوچھا کہاں گئے مولا، تو فضہ بہن نے کہا رزق بانٹنے آسمان پہ گئے ہیں، جبکہ مولا آپ زمین پہ کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے ابو ذر کا شانہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اٹھایا ابو ذر کو، اٹھانے کے بعد کہا ابو ذر فضہ پہ خفا کیوں ہو رہا ہے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے نا؟ کہا ہاں مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے 2 انگلیاں سامنے کی، کہا ابو ذر دیکھ۔ اب جو دیکھا ابو ذر نے، کہا مولا آپ پہلے آسمان پہ، مولا آپ دوسرے آسمان پہ، مولا آپ تیسرے آسمان پہ، مولا آپ چوتھے آسمان پہ، مولا آپ 5ویں آسمان پہ، مولا آپ 6ٹھے آسمان پہ۔ میکائیل سے کہہ رہے ہیں مولا فلاں کا رزق کم کر دے، فلاں کا رزق بڑھا دے، فلاں کا رزق کم کر دے، فلاں کا رزق بڑھا دے۔ مولا آپ 7ویں آسمان پہ ملک الموت سے کہہ رہے ہیں فلاں کی روح قبض کر لے، فلاں کی روح واپس کر لے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے ابو ذر فضہ پہ کیوں خفا ہوتا ہے؟ جو تو میری انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہے وہ فضہ گھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلوات بھی پڑھ لیں عظمت محمد والے۔ یہ ہے عزیز و عظمت، اگر ان سے محبت کی جائے تو یہ وہ صلہ دیتے ہیں کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ایک سے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں۔ میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا آج کی مجلس ماں اور بہنوں کے لیے، ان سے محبت کرنے والی ایک عورت، ایک مستور جس کا نام تاریخ نے دار میاں رکھا۔ بات آ گئی ہے، سن لیجیے، آخری بات ہو شاید۔ کیا نام رکھا تاریخ نے؟ دار میاں۔ کوئی نہیں مدینے میں علی کا نام لینے والا، پابندی لگ گئی ہے سب پہ، کوئی علی کا نام لے گا قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہی ایک عورت ہے جس کا نام ہے دار میاں، کہیں بھی جاتی ہے علی مولا کا نام لیتی ہے، علی حق کہتی ہے، علی حق کہتی ہے، علی حق کہتی ہے یہی عورت۔ ایک مرتبہ حج کے لیے یہ عورت گئی، غریب شام کے سپاہیوں نے اسے قید کر لیا۔ جیسے غریب شام کے سپاہی آگے بڑھے قید کرنے کے لیے، کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا، تم نامحرم ہو، بالکل ہاتھ نہ لگانا۔ کہا غریب شام نے بھیجا ہے تمہیں قید کرنے کے لیے، تمہیں بلایا ہے۔ کہا اس سے جا کے کہا خلیفہ بنا بیٹھا ہے وہ، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کو عورت کے ہاتھوں بلایا جاتا ہے، عورت کے ہاتھوں بلایا جا رہا ہے۔ ارے ہمارا خلیفہ وہ تھا، ہمارا امیر وہ تھا کہ اس سے لڑنے کے لیے ایک جمل میں آ گئی تھی تو میرے مولا نے عورتوں کے ہاتھ اسے بھجوایا تھا۔ لیکن یہ کیسا خلیفہ ہے تمہارا، یہ کیسا رہبر ہے تمہارا جو ایک عورت کو لینے کے لیے مردوں کے ذریعے مردوں کو بھیج دیا۔ بہرحال گئی دار میاں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بہت علی علی کرتی ہے تو؟ کہا کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ کیا کہا؟ کرتی ہوں، کرتی رہوں گی۔ خدا کی قسم اس نے جب دار میاں نے یہ جملے کہے تو وہ ایک مرتبہ تل ملا کے بل بلا کے اس نے کچھ ایسی باتیں کہی، خدا کی قسم یہ ممبر تو ممبر، اگر کمرے پہ بھی آ کے آپ پوچھیں گے مولانا بتائیے وہ باتیں کیا تھی تو میں وہ باتیں شاید آپ کو نہ بتاؤں، تاریخ نے ان باتوں کو لکھ رکھا ہے۔ بھائی جب اس نے تل ملا کے بل بلا کے غریب شام نے دار میاں کو کچھ باتیں کہی تو دار میاں کا جواب سنیے عزیزو۔ دار میاں تڑپ کے کہتی ہے ارے وہ ساری باتیں تم مجھے کیوں کہتا ہے جو سارا عرب تیری ماں کو کہتا ہے۔ ارے ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
وہ ساری باتیں ہمیں کیوں کہتا ہے جو سارا عرب تیری ماں کو کہتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی دارمیاں نے یہ باتیں کی، ایک مرتبہ اس نے داہنی دیکھا بائیں دیکھا، داہنی دیکھا بائیں دیکھا، داہنی دیکھا بائیں دیکھا، آج تک دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہے عزیز و عظمت اہل بیت اور اس کا صلہ. خدا کی قسم جناب فضہ ہے، جناب میمونہ جن کا نام تھا، اہل بیت کے در پہ آئی، غلامی کا وہ شرف ملا، وہ صلہ ملا کہ آسمان والے بھی بڑی احترام کے ساتھ فضہ کا نام لے رہے ہیں. سارے واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. ایک روز شہزادی نے دعوت کی نبی کی، آئے نبی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، ہاتھ کو بلند کیا، آسمان سے کھانا آیا. ایک روز امام حسن نے دعوت کی، ایک روز امام حسین نے دعوت کی، بہرحال اس طرح سے دعوتیں ہوتی رہیں. ایک روز جناب فضہ نے بھی دعوت کی رسول کی، لیکن سب حیرت میں پڑ گئے کہ فضہ نے دعوت کی، کیا کھلائے گی فضہ، کہاں سے کھلائے گی فضہ، کہاں سے لائے گی فضہ. لیکن عزیزو سب کے لیے کھانا آیا، فضہ کے لیے بھی جنت سے طعام آیا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 11:15 سے زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال بس میں ختم کر رہا ہوں. آج 3 محرم الحرام ہے، جس کا آغاز میں نے پہلے کو کیا تھا، وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا. عزیزو بس کچھ دیر کا مہمان اور ہے میرا آقا، کچھ دن بچے ہیں. ہاں زادارہ، اس کے بعد زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، ماؤں کی گودیاں ویران ہو جائیں گی، بیویوں کے سہاگ اجڑ جائیں گے. چند دن باقی رہ گئے. ہاں عزادارو، ہمیں پرزہ پیش کرنا ہے، ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں رونا ہے. آپ کے سامنے ابھی ہم نے فضائل پڑھے، آپ نے خوب داد دیا، خوب نوازا، خوب سبحان اللہ کیا، خوب واہ واہ کی. لیکن عزیزو میں روز عرض کرتا ہوں کہ مجلس میں کتنے ہی داد و تحسین واہ واہ سبحان اللہ ہو جائے، لیکن اگر 2 قطرہ اشک نہ رواں ہو آنکھوں سے تو جنت البقیع سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں عزادارو، آپ روتے ہیں، یہ آپ کے آنسو زخم حسین کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ دے اللہ سوائے غم شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے. ہاں عزادارو 2-3 جملے سنیے. ایک مرتبہ حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے. عزادارو کربلا میں فوجوں کی آمد ہو رہی ہے، کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے، کبھی خولی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی حسین ابن نمیر کا لشکر آ رہا ہے، کبھی جمال کا لشکر آ رہا ہے، کبھی عمر سعد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی پسر سعد کا لشکر آ رہا ہے. عزادارو جب لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوئے، ایک مرتبہ دنوں میں اندھیرا سا چھانے لگا. زینب گھبرا کے اپنے بھیا کے پاس آئی، اے بھیا حسین، کیا ہمارا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے. اے میرے بھیا حسین، کیا کوئی اپنا بھی چاہنے والا ہے جو اس عالم مسافرت میں، جو اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ دے دے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں بہن زینب، ایک ہے. کہا کون بھیا؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. بہت روئیں گے انشاءاللہ آپ. ہاں عزادارو جملہ سنیے، حبیب ابن مظاہر، میرے بچپن کا دوست. ایک مرتبہ زینب نے کہا
بھیا بھیا حبیب کو خط لکھ کے بلا لیجئے۔ حسین نے کہا بہن ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں حبیب کو خط لکھ کے بلائے لیتا ہوں۔ اب حسین نے خط لکھا، خط میں حبیب کو فقیہ لکھا، حسین نے رجل فقیہ لکھ کے خط ایک مرتبہ قاصد کو دیا کہ یہ خط کوفہ لے جاؤ اور میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو دے دو۔ جزاک اللہ۔ قاصد کوفہ خط لے گیا، حبیب اور حبیب کی زوجہ کھانے پہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، کہا کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ لقمہ گلوگیر ہوا، حبیب دروازے پہ آئے، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا؟ قاصد حسین کھڑا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ میں حسین کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ اب ایک مرتبہ حبیب نے نامہ لیا، آنکھوں سے لگایا، امامے پہ رکھا، رکھنے کے بعد ایک مرتبہ زوجہ سے کہا اے زوجہ حسین کا نامہ ہے، ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے خط حسین پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے خط کو نکالا، عبارتیں پڑھنا شروع کی۔ عبارتوں میں لکھا تھا اے میرے بچپن کے دوست حبیب، آجا حبیب آجا، تیرے بچپن کا دوست حسین نرغہ آدھا میں گر گیا ہے، تیرے بچپن کا دوست حسین نرغہ آدھا میں گر گیا ہے، اے حبیب آجا، اپنے دوست کی مدد کے لیے آجا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے حبیب آجا۔ عزادارو حبیب نے نامہ پڑھا، روتے گئے حبیب، پڑھتے گئے حبیب۔ جب پورا نامہ پڑھ لیا، نامے کو موڑ کے اپنے امامے میں رکھا، رکھنے کے بعد ایک مرتبہ زوجہ سے کہا اے میری محترمہ زوجہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں جملہ سنیے گا حبیب کی زوجہ کا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے اے میرے والی و وارث جاؤ، حسین کے دوست کی بیوی آج وعدہ کرتی ہے حسین کے دوست کی بیوی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہی حق ہے رونے کا، خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو۔ کیا کہا حبیب کی زوجہ نے؟ ارے جاؤ حبیب جاؤ، حسین کے دوست کی زوجہ خاک پھانک لے گی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ بس عزادارو، ادھر حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا غلام میرا گھوڑا نکالو۔ غلام نے گھوڑا نکالا، تلوار دی، ایک مرتبہ گھوڑے پہ حبیب سوار ہوئے۔ بس پورا مصائب نہیں پڑھ سکتا، دو جملے سنیے انشاءاللہ، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ حبیب نے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار حمائل کی، ایک مرتبہ حبیب چلنے لگے۔ جیسے ہی حبیب چلنے لگے، غلام نے قدموں کو پکڑ لیا۔ آقا جب تک دنیا رہی آقا جب تک دنیا رہی تب تک ساتھ رکھا، اب دین کا مسئلہ آیا تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں بھی حسین پہ اپنی جان قربان کروں گا۔ حبیب نے اس کو بھی ساتھ میں لیا۔ ایک مرتبہ حبیب کوفے سے نکلے، حسین خیمے سے نکلے، حبیب کوفے سے نکلے، حسین خیمے سے نکلے۔ حبیب کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، ادھر حسین خیمے میں اکبر سے کہہ رہے اکبر تیار ہو جاؤ، عباس تیار ہو جاؤ، قاسم تیار ہو جاؤ، اور محمد تیار ہو جاؤ۔ آقا کیا بات ہو گئی؟ آقا کیا بات ہو گئی؟ کیا کوئی جنگ کرنا ہے؟ کہا نہیں، میرے بچپن کا دوست تیار ہو جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ عباس تیار ہو گئے،
اکبر تیار ہو گئے، قاسم تیار ہو گئے اور محمد تیار ہو گئے ایک مرتبہ استقبال کے لیے۔ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گرد اٹھی۔ حسین نے کہا اللہ اکبر، میرے بچپن کا دوست آ گیا، حبیب آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا، عباس آگے بڑھو، اکبر آگے بڑھو۔ عباس و اکبر آگے بڑھے، دیکھا جب گرد چھٹی، حبیب ابن مظاہر، ایک مرتبہ عباس و اکبر نے استقبال کیا، حسین نے حبیب کو بس ختم کیا مجلس میں نے، حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضا میرے قریب آ، فضا قریب آئی، ایک مرتبہ کہا اماں فضا بھیا کے دوست کو میرا سلام۔ حبیب کو فضا نے کہا اے حبیب بڑی شہزادی زینب تجھے سلام کہہ رہی۔ حبیب نے امامہ پھینکا، ارے اب وہ وقت آ گیا، علی کی بیٹی حبیب کو سلام۔